आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरह अश-शूरा ये सूरह नंबर 26 का तर्जुमा पढ़ा था। अब हम सूरह नंबर 27 सूरह अन-नमल ये पढ़ेंगे इसका तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1 तासीन। ये आयतें हैं कुरान की और एक वाज़ेह किताब की। आयत नंबर 2 रहनुमाई और खुशखबरी ईमान वालों के लिए। आयत नंबर 3 जो नमाज क़ायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आयत नंबर 4 जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके कामों को हमने यानी अल्लाह ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया है, बस वो भटक रहे हैं। आयत नंबर 5 ये लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और वो आखिरत में सख्त खसारे में सख्त नुकसान में होंगे। आयत नंबर 6 और बेशक कुरान तुमको एक हकीम और अलीम की तरफ से दिया जा रहा है। आयत नंबर 7 जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, मैं वहाँ से कोई ख़बर लाया हूँ या आग का कोई अंगारा लाता हूँ कि ताकि तुम तापो यानी उससे थोड़ी सी गर्माहट पाओ। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, मैं वहाँ से कोई ख़बर लाता हूँ या आग का कोई अंगारा लाता हूँ ताकि तुम तापो या फिर उससे गर्माहट हासिल करो। आयत नंबर 8 फिर जब वो उसके पास पहुँचा तो आवाज़ दी गई कि मुबारक है वो आग, मुबारक है वो जो आग में है, जो उसके पास है, कि मुबारक है वो चीज़ जो आग में है और जो उसके पास है, और पाक है अल्लाह जो रब है सारे जहान का। आयत नंबर 9 ऐ मूसा ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त हकीम, इस तरह से अल्लाह ने कहा सदा देते हुए। आयत नंबर 10 और तुम अपना असा डाल दो, जो हाथ में मूसा अलैहि सलाम की लाठी थी, असा डाल दो। फिर जब उसने उसको हरकत करते हुए देखा, यानी जब असा डाल दिया गया तो वो चूँकि सांप की तरह बन चुका था, सांप की तरह हरकत करने लगा था, तो फिर जब उसने उसको हरकत करते हुए देखा जैसे वो सांप हो, तो वो पीछे को मुड़ा और पलट कर ना देखा, तो पीछे की तरफ मुड़ गया अचानक और पलट के डबल से नहीं देखी। ऐ मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर पैगंबर डरा नहीं करते, कि अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं वो डरा नहीं करते। आयत नंबर 11 मगर जिसने ज़्यादती की फिर उसने बुराई के बाद उसको भलाई से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला हूँ, मेहरबान हूँ। जिसने ज़्यादती की फिर उसने बुराई के बाद उसको भलाई से बदल दिया, कि बुरा कुछ हो गया था उससे बाद में तौबा इस्तग़फ़ार कर दिया और अच्छे काम करने लगा, तो मैं बख्शने वाला यानी अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 12 और तुम अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, कि अपने गिरेबान में अपना हाथ डालो, वो किसी ऐब के बग़ैर सफ़ेद निकलेगा। यानी इससे पहले एक जगह आया है कि बग़ल, तो बग़ल गिरेबान यानी कि एक हिसाब से जो भी बग़ल के तरफ लगाकर फिर जब निकाला गया, जैसे कि जैकेट में से हम उस तरह से भी एक सूरत हो सकती है, जैकेट जैसा होता है उस तरह से, तो बग़ैर वो किसी ऐप के सफ़ेद निकलेगा यानी सफ़ेद चमकदार निकलेगा। ये दोनों मिलकर 9 निशानियों के साथ फिर फ़िरऔन की कौम के पास जाओ, यानी ये 2 निशानियाँ तो है ही, और इसके साथ अल्लाह ताला शायद और 7 निशानियाँ ज़ाहिर करने वाले होंगे, तो उसके साथ अल्लाह ने कहा कि ये दोनों मिलकर 9 निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसकी कौम के पास जाओ, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। आयत नंबर 13 बस जब उनके पास हमारी वाज़ेह निशानियाँ आई उन्होंने कहा ये खुला हुआ जादू है। आयत नंबर 14 और उन्होंने उनका इनकार किया हालांकि उनके दिलों ने उनका यकीन कर लिया था जुल्म और घमंड की वजह से। बस देखो कैसा बुरा अंजाम हुआ मुफसिदों का, फसाद करने वालों का।
آیت نمبر 15 اور ہم نے یعنی اللہ نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 16 اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور کہا کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ آیت نمبر 17 اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی۔ آیت نمبر 18 یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں اپنے بلوں جو چیونٹیاں جو گھر بناتی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، کہ وہ کچل بھی ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، کہ ان کو علم نہ ہو کہ یہاں پر چیونٹیوں کا گھر ہے، جو چیونٹیوں کا ایک حساب سے ایک پہاڑی ٹائپ میں وہ گھر بناتی ہے اس طرح سے۔ آیت نمبر 19 پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا، کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، پرندوں اور جانوروں کی، تو انہوں نے وہ بات سن لیے اور اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے سلیمان علیہ السلام، اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ آیت نمبر 20 اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 21 کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ اس کا اوتھینٹک ریزن ہونا چاہیے غائب ہونے کا، ایبسینٹ رہنے کا۔ آیت نمبر 22 زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا ہدہد نے کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، کہ مجھے ایک چیز کی پتہ چلا ہے جو آپ کو خبر نہ ہو سے، اور میں سبا سین بے الف سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے ایک وادی سبا ہو۔ آیت نمبر 23 میں نے پایا یعنی ہدہد نے کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، کہ وہ ایک جگہ پر بادشاہی کرتی ہے، اس کو ہر چیز ملی ہے، ایک بڑا تخت ہے۔ آیت نمبر 24 میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، بس وہ راہ نہیں پاتے، ان کو ہدایت نہیں مل پا رہی، اور وہ سورج کی پوجا پاٹ پرستش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 26 اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، مالک عرش عظیم کا۔ آیت نمبر 27 سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ آیت نمبر 28 میرا یہ خط لے کر جاؤ۔ اس زمانے میں جو کبوتروں کے ذریعے جو خط لکھ کر بھیجا کرتے تھے بعد میں، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے خط لکھ کر ہدہد کے پاس دیا اور کہا یہ خط وہاں پر لے جاؤ، پھر اس کو اور ان لوگوں کی طرف ڈال دو، یعنی جو خط ہے اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ جانا، پھر اس میں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اس پر ان کو کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، کیا اس پر سوچ وچار کرتے ہیں وہ۔ آیت نمبر 29 ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، میری طرف ایک با وقت
خط ڈالا گیا ہے۔ آیت نمبر 30، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 31 کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، کہ ان کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ آیت نمبر 32 ملکہ نے کہا اے درباریو میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ تو ان میں ایک یہ اچھا اتحاد تھا کہ وہ باہمی فیصلہ اور مشورہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے رائے دو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں تمہارے سوا ڈیسیجن تو نہیں لے پاتی، تو تم اب مجھے رائے دو۔ آیت نمبر 33 انہوں نے کہا ہم لوگ زور آور ہیں، ہم طاقتور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں اور اچھے جنگجو بھی ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، کہ آپ فیصلہ دیجئے بس کرنا کیا ہے، اگر آپ چاہے تو لڑائی آ رہی ہے پار، یا پھر آپ جو چاہے۔ آیت نمبر 34 ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے۔ کہ بادشاہ لوگوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بستی میں اگر داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں وہاں کو، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کہ وہاں کے جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ بھی کریں گے اگر اس طرح سے اگر لڑائی کریں۔ آیت نمبر 35 اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، کہ ایک تحفے میں ایک چیز بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لیتے ہیں، کہ پھر جو ہدیہ بھیجا گیا ان کی طرف تو پھر ان کے ذریعے جو سفیر جو پہنچائیں گا غلام، تو اب وہ کیا ان سے جواب لے کر آئے گا وہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 36 پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جب سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مال کے ذریعے کچھ پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے بہتر وہ چیز ہے جو میرے پاس ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو کہ اس تحفہ تم ہی کو مبارک۔ آیت نمبر 37 ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے، اور وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 38 سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو میں تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ واپس چلے جاؤ۔ اب چونکہ لڑائی ہونے کا اندیشہ تھا اس طرح سے چیتاونی بھیجنے کے بعد، تب سلیمان علیہ السلام نے دربار والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دربار میں پھر وہ جنات بھی تھے، جنات کی فوج، تو ان سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے ملکہ کا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے فرما بردار ہو جائیں، کہ لڑائی جھگڑا خون خرابہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ تخت ہی آ جائیں گا تو پھر سانپ بھی مر جائیں گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹیں گی، کہ ڈائریکٹلی اب وہ لوگ تو ان کے تابع میں آ جائیں گے ڈائریکٹ، کہ جیسے کہ ایک شطرنج کا کھیل یا پھر چیس کھیل رہے ہو تو ڈائریکٹلی قبضے میں لے لینا وہاں سے بادشاہ کو، اس طرح سے یہ چیز ہے۔ کہ وہاں سے بادشاہ ہی اڑ گیا تو پھر کھیل ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 39 جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، ایک بڑے جن نے کہا میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ تو جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے
کہ اٹھنے تک آپ کے میں اس کو یہاں پر لے کر آ سکتا ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں کہ جیسا کہا ہے اسی طرح سے لے کر آؤں گا۔ آیت نمبر 40 جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا، ایک کتاب کا جس کے پاس علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا یا ناشکری، اور جو شخص شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو ایک کتابی علم کسی کو دیا گیا تھا، اب اس کے ذریعے اس کے پاس اللہ نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کسی چیز کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آ سکتا تھا، تب اس نے اس طرح سے کر بھی دیا جو علم والا تھا۔ تو اس نے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے تو تخت کو پاس رکھا، دیکھا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں خود کچھ نہیں کرتا، تاکہ وہ مجھے جانچیں کہ یہ علم بھی جانچنے کے لیے اور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، کہ یا تو میں خود پر فخر اور گھمنڈ کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرے خود کی ہی چیزیں ہیں، یا پھر شکر کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جو اس نے مجھے نوازا ہے۔ اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 41 سلیمان نے کہا کہ اس تخت کا روپ بدل دو، دیکھے وہ کچھ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں، کہ اس کا نقشہ حلیہ بدل دو، وہ جو تخت تھا اس کا، کہ اگر وہ اٹھنے کے بعد بیدار ہونے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی ہے، یا پھر اس کو لگ سکتا ہے کہ کچھ خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، یا پھر ان میں سے ہو جاتی ہے کہ جن کو سمجھ نہیں۔ آیت نمبر 42 پس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، مطلب حلیہ مال چینج کرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ تو وہی ہے، اس نے پہچان لیا، اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما برداروں میں تھے۔ آیت نمبر 43 اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی۔ اس کو ایک حساب سے تھوڑا سا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے کہ اس کو اور علمی حساب سے اور فرمانبرداروں میں ہونے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جس کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، جیسے کہ سورج کی پوجا پاٹ وغیرہ، اس طرح وہ منکر لوگوں میں سے تھی، انکار کرنے والوں میں سے تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانے۔ آیت نمبر 44 اس نے کہا اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، کہ اس کو کہا گیا محل میں داخل ہو، پس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، کہ اس کو ایسا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک وہاں پر پانی ہے، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر پانی وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پینٹ وغیرہ فولڈ کرتے ہیں، فولڈ کر کے جانے کے حساب سے، تو پنڈلیاں کھول دی مطلب کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ وہ پنڈلیاں جو ہوتی ہے کہ پانی کپڑے کو نہ لگے تو تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف، یعنی تھوڑا سا ہلکا سا اوپر کرنا تاکہ وہ پانی سے بچے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے، شیشوں سے، مرر سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ تو پھر اس نے وہاں پر قبول اسلام کیا، کہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ بس رکی ہوئی تھی، اللہ کو پہچان نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کا دل نرم تھا اور فرما برداروں میں سے تھا، لیکن منکروں کے ساتھ وہ مل چکی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی اور سلیمان علیہ السلام سے پھر وہاں پر آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور ایک اللہ کو ماننے لگی۔
آیت نمبر 45 اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ دو گروپ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ آیت نمبر 46 اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ آیت نمبر 47 انہوں نے کہا ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 48 اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ صلح کا کام نہ کرتے تھے، کمپرومائز کا۔ آیت نمبر 49 انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو شہر میں 9 شخص جو موجود تھے وہ زمین میں فساد کرتے تھے، صلح وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں، کہ جب وہ سو رہے ہو یا پھر وہ بے خبری میں ہو تو ان کو مار دے، اور اس کے بعد اس کے ولی سے کہہ دے کہ جو اللہ کے دوست ہے تو ان سے کہہ دے کہ ہم اس کے گھر والے کے جب وہ انتقال ہوا یا پھر ان کا جب مرڈر ہوا، انتقال تو نہیں یعنی کہ مرڈر ہی، تو مرڈر کے وقت موجود نہیں تھے اور بے شک ہم سچے ہیں، تو ہم سچ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 اور انہوں نے ایک تدبیر کی، تو انہوں نے اس طرح سے ایک پلاننگ کی، ایک تدبیر کی، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو انہوں نے ادھر ایک چال چلی، ادھر اللہ تعالیٰ نے الگ پلاننگ کی، الگ تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ آیت نمبر 51 پس دیکھو کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی پلاننگ کا پھر کیا حال ہوا، کس طرح اس کا انجام ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا۔ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، کہ جو فساد مچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ کام کرنے سے پہلے ہی ان کو اور جو بھی منکر انکار کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، یعنی کہ منکر تھے، کافر تھے، جو دوسرے کو معبود ٹھہراتے تھے، وہ سب کو، پوری قوم کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 52 پس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے، اور اس وجہ سے ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانے، اور اس میں سبق رکھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو جانے۔ آیت نمبر 53 اور ہم نے یعنی اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے ایمان لے آ چکے تھے اور جو ڈرتے تھے ان کو بچا کر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری بستی کو ان اس طرح سے پلاننگ کرنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ بڑی اچھی پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو دشمنان نے کتنی ہی چاہے پلاننگ کر لے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے آگے ان کی ساری پلاننگ اور تدابیر بیکار ہے۔ آیت نمبر 54 اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو، آیت نمبر 55 کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ تو یہ مرد سے مرد فزیکل کانٹیکٹ میں رہتے تھے، تو ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، کہ عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو اور تم سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 56 پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، اس کے سوا ان کی قوم نے کچھ جواب نہ دیا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک صاف بنتے ہیں، کہ بہت ہی نیک بننے کی کوشش کر رہے، فرشتے بننے کی کوشش کر رہے، پاک صاف بننے کی کوشش کر رہے، ان کو نکال دو ان کے گھروں سے۔ آیت نمبر 57 پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی سوا اس کی بیوی کے جس کا پیچھا رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ تو ایک حساب سے اللہ تعالیٰ کی چونکہ وہ ان میں ملی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ پسند نہ آیا کہ کافروں کا اور اس طرح سے غلط کام کرنے والوں کو ساتھ دے رہی ہے اور اللہ کی قدرت سے اور جو اس کے قوانین ہیں اس کے خلاف ورزی میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طے پایا تھا کہ وہ پیچھے ہی رہ جائے، اور وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس کا پیچھے رہ جانا، ایک حساب سے اس کا پیچھے رہ جانا بھی اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا تھا۔ آیت نمبر 58 اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا، ایک تیزابی بارش ہوئی ان پر، پس کیسا برا برساؤ تھا، کیسا برا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا گیا تھا، جن کو نصیحت کی گئی تھی، ان پہ کتنی بری تیزابی بارش ہوئی تھی۔ آیت نمبر 59 کہو حمد ہے، شکر ہے اللہ کے لیے اور اسلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے یعنی اللہ نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا وہ جس کو شریک کرتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا اللہ کے وہ بندے جن کو اس نے منتخب فرمایا؟ آیت نمبر 60 بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس سے رونق والے باغ اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے عبادت کے لائق ہے؟ بلکہ وہ راستے سے سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں، پیٹ پھیر کر چل دینے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 61 کھلے انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 61 بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان ندیاں جاری کی؟ زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنانا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ میں یہ بتایا ہے کہ پہاڑوں کو اگر اللہ تعالیٰ زمین پر نافذ نہ کرتا، نہ لگاتا، تو وہ پوری ہل ڈل جاتی تمہارے ساتھ، کہ وہ ہلتی رہتی، یعنی وہ ایک ٹھکانے پر نہ رہتی۔ تو زمین کو ایک جگہ ٹھہرنے کے لائق اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے درمیان لائق بنایا اور اس کے درمیان ندیاں جاری کی، اور ان پہاڑوں کے درمیان سے پھر ندیاں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اس سے پہاڑ بنائے، اور یعنی اس کو روکنے کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے روکنے کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، اور سمندروں کے درمیان پردہ ڈال لیا، اور سمندروں کے درمیان پردہ ڈال لیا کہ وہ ایک دوسرے میں نہ ملے، جس میں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دو ایسے سمندر ہیں جس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے اللہ کے حکم کے بغیر، مطلب جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی تو قیامت تک وہ ویسے ہی رہیں گے، تو ملتا نہیں بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے جو ساتھ میں تو بہتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں ملتے نہیں، جس کے ہم ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو آپ اسے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے اس کو، مطلب سمجھ نہیں پاتے وہ لوگ کہ اللہ ہی ہے بس ایک اکیلا معبود۔ آیت نمبر 62 کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے؟ کہ ایک بے بس اگر پکارے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے؟ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے، تم کو زمین پر جانشین بناتا ہے، کسی کو کہیں کی جاگیر عطا فرماتا ہے، کسی کو بادشاہت، کسی کو کہیں کی ملکیت۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے سوا نعوذ باللہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، تم نصیحتوں پہ بہت کم عمل کرتے ہو، کم نصیحتیں پکڑتے ہو۔ آیت نمبر 63 کون ہے جو تم کو خشکی یعنی جو سوکھا ہے اور سمندروں کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ کہ خشکی پر اور سمندروں کے جو اندھیرے ہوتے ہیں اس میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت ہے اور اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے، کہ جب بارش ہوتی ہے اس سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری چلتی ہے، تو اس خوشخبری کے ساتھ وہ بادلوں کو لیے پھرتے ہیں۔ تو ان رحمت کی آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ کہ کیا اس کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ کوئی اور معبود ہے؟
اللہ بہت برتر ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ ایسا شریک ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 64 کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو خلق کی ابتدا، یعنی خالق کہیں گے اللہ کو، اور خلق یعنی اس نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس کی ابتدا، اس کی شروعات کون کرتا ہے، اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور پھر اس میں ایک سائیکل چلاتا ہے. یعنی کہ خلق میں اب جو چونکہ جانور وغیرہ، اب ایک اونٹ ہے، اعادہ کرنا یعنی کہ اب اونٹ سے پھر اس کے بچے ہوئے، پھر بعد میں وہ اونٹ مر گیا، پھر اونٹ ایسی نسل چل رہی ہے. تو اعادہ کرنے میں ایسی جو خلق ہے ایک دم سے ختم بھی نہیں ہو جاتی کہ بھائی کوئی سبزی ترکاری تھی، کہ مثال کے طور پہ لے لیا جائے کہ یعنی کہ ٹماٹے، اب جس نے پورے توڑ لیے کھا لیے سب لوگوں نے، تب ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت تک نہیں آنے والے، اب وہ اس میں اعادہ بھی کرتا رہتا ہے، ریپیٹیشنس وہاں پر سائیکلنگ کا پروسیس چلتا رہتا ہے. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ اور تم کو کون آسمان سے بھی اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ زمین سے جو اگتی ہے چیزیں ایک حساب سے گاجر، مولی، ترکاری وغیرہ، اور آسمان سے جو پانی برستا ہے یہ بھی ایک روزی میں ہے. تو کون تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ پھر پانی میں بھی سائیکل ہے کہ پانی، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، اس پر انکشاف ہوا ہے، اور قرآن کے حساب سے ہی یہ تو بہت پہلے بتا دی ہوئی چیز ہے کہ پانی جو ہے تو آسمان سے بادل کی صورت میں برستا ہے، زمین اسے جذب کرتی ہے، کچھ پانی سمندروں میں جاتا ہے، اور پھر سمندروں سے پھر بھاپ بن کے اڑتا ہے. تو یہ بھی سائیکلنگ اعادہ اس کا پروسیس چلتا رہتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر ایسا ہے تو پروف لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 65 کہو کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بھی بتائی اور کہا کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کا علم رکھے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئیں گی. آیت نمبر 66 بلکہ آخرت کے باب میں، آخرت کا جو سبق ہے اس کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، اس کے متعلق ان کا جو علم ہے وہ الجھ کر رہ گیا ہے کہ کب آئیں گا انہیں خود نہیں پتہ، وہ اس میں الجھ کے رہ چکے ہیں. بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، اور انہیں شک و شبہ میں بھی پڑ گئے ہیں وہ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں کہ اس میں اندھے بن کر بھی ایک حساب سے جی رہے ہیں. آیت نمبر 67 اور انکار کرنے والے جو تھے، یعنی انکار کرنے والوں نے کہا کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی کیا مٹی ہو جائیں گے؟ تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے، اور کیا ہم پھر زمین